बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। वफाक के बाद अब सिंध का बजट, सिंध वो सूबा जिस पे सबसे ज्यादा तनकीद की जाती है। यहाँ पे बलूचिस्तान की भी हालात कुछ अक्सर मुख्तलिफ नहीं, लेकिन बलूचिस्तान की सियासत का डायनामिक कुछ मुख्तलिफ है। सिंध और बलूचिस्तान दोनों वो सूबे जिसमें ज्यादा इस वक्त पीपल्स पार्टी का राज है। सिंध तो मुकम्मल तौर पे कंट्रोल पीपल्स पार्टी का है, लेकिन पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस पे सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पे अगर पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस पे सवाल उठता भी है, जो कई सालों से सिंध पे हुक्मरान है, तो सवाल ये भी उठता है कि 3000 जायद से अरब का बजट ये किस तरह से खर्च करेंगे। यहाँ के शहरी इलाके, चाहे वो कराची हो, सक्कर हो, हैदराबाद हो, किस तरह से वहाँ पे तमाम मामलात को देखा जाएगा, और ख़ास तौर पे सनती मामलात और तालीम का शोबा। ये बात सब जानते हैं कि कराची की सनतें बहुत से ऐसे पहलुओं को उजागर करती हैं कि जिस पे बात नहीं की जाती। चाहे वो कराची की ज़मीन हो, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगी ज़मीन इस वक्त कराची की है। लेकिन ये अच्छी बात हुई है कि वफाक की सतह पे इस वक्त प्रॉपर्टी में कुछ टैक्स में कुछ कमी हुई है, जिस पे आज के प्रोग्राम में स्पेशली हम उस मौजू को भी ज़हर बहस, लेकिन साथ साथ यहाँ पे तालीम, सड़कों का मयार और फिर दूसरी बहुत सारी चीज़ें, ख़ास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, और जिस तरह सेफ कराची का प्रोजेक्ट ये कहा जा रहा था। और इस वक्त जब लास्ट हमारी CPLC से बात हुई थी तो ये कहा गया कि ये तमाम चीज़ें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हो रही हैं। लेकिन साथ साथ जैसे ही हमने सिंध के तर्जुमान से बात की तो उनका ये कहना था, हम नानी साहब से जब हमारी बात हुई उन्होंने ये कहा कि नहीं जनाब, इस पे बजट में तजवीज़ रखी गई है कि सेफ सिटी के मंसूबे में, ख़ास तौर पे CPLC के साथ जो इनका इल्हाक है, उसमें इस वक्त सिंध से बजट भी खर्च किया जाएगा। कोई भी ऐसा पहलू नहीं है कि जिससे आंखें चुराई जाएं, क्योंकि इस वक्त कराची और सिंध में, खास तौर पर मैं कराची की अगर बात करूं तो इस वक्त तालीम का मयार, बोर्ड्स जिस तरह से काम कर रहे हैं, एक बड़े सरमायाकारी की ज़रूरत है। लेकिन तरजीहात क्या रहेंगी? क्या वाकई वही तरजीहात होंगी जो पहले थी? और अगर पहले वाली तरजीहात को फॉलो किया गया और फॉलो करने के बाद जिस तरह से हमने लास्ट टाइम देखा कि उन टारगेट्स को अचीव नहीं किया गया जिस तरह से वादे और दावे हो रहे थे, अगर इस दफ़ा भी हुआ तो मामला काफ़ी ख़राब हो सकता है। इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद होंगे सैयद अफजल हमीद साहब, आप सीनियर वाइस चेयरमैन आबाद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं, मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं सैयद अफजल हमीद साहब, आप सीनियर वाइस चेयरमैन आबाद हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। सर, जिस तरह से हम बात कर रहे थे और अब बजट ट्रांसमिशन में आपका साथ रहा, तो स्पेशली आपने बताया, हम ओवरऑल सिचुएशन की बात कर रहे थे, और आपने एक बजट से पहले ही बात की जब इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया कि आपने तजावीज़ पेश की हैं ख़ास तौर पर प्रॉपर्टी के हवाले से टैक्सेस के कम होने की। और आज जब हमने ऑन ग्राउंड बात की कराची के कुछ इन्वेस्टर से, तो उनका ये कहना था कि हमें थोड़ा सा रिलीफ मिला है। अदरवाइज तमाम डिपार्टमेंट ये कहते हैं कि जनाब बजट उनके लिए फ्रेंडली नहीं है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में इशू है। हम ओवरऑल जो है वो हम कराची के इशूज़ पे बात कर रहे हैं, लेकिन पहले आपसे मैं ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन पूछूंगी, आपके जो डिपार्टमेंट है उस हवाले से कि आप क्या समझते हैं इस वक्त, कितनी आपको रिलीफ दिया गया है इस बजट में? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, प्री बजट तो हम पहले बैठे थे और उस पर बात भी होती रही, फिर उसके बाद पोस्ट बजट अब हम बात कर रहे हैं। तो मैंने आपसे ये बात कही थी कि हमें, हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसको किस किस्म के रिलीफ की ज़रूरत है, और उसका बैकग्राउंड भी हमने ये बताया था कि चूँकि ये एक आम आदमी के साथ जुड़ी हुई इंडस्ट्री है, तो जितना रिलीफ इसको मिलता है तो वो मकसद हमारा अपनी इंडस्ट्री के लिए रिलीफ नहीं है, एक आम आदमी को रिलीफ देने की बात करनी है। अच्छा, अब इसमें हुआ ये है कि हमें तो अगर मुझसे ज़ाती हैसियत में बात करें, बहैसियत इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, तो मुझे तो कोई ख़ास रिलीफ इसके अंदर नज़र नहीं आता। अगर टैक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो टैक्स में तो जैसे उन्होंने एक हमारा टैक्स है जिसको जिस वक्त हम प्रॉपर्टी आप परचेज़ कर रहे होते हैं उस वक्त आप उसको दे रहे होते हैं, वो 236K कहते हैं उसको। अच्छा, उसमें उन्होंने कमी की स्लैब के लिहाज से कि यानी कि 5 करोड़ से कम की प्रॉपर्टी है तो उसका स्लैब ये है, उससे ऊपर की है तो फिर इस तरह से स्लैब है। इसी तरह फिर एक 236C होता है जो ट्रांसफ़र के वक्त जो है ना वो पे कर रहे होते हैं, ट्रांसफ़र के वक्त जो है ना वो पे कर रहे होते हैं, उसमें उन्होंने उतनी ही परसेंटेज से इजाफा कर दिया
یعنی کہ جیسے اب میں اگر آپ کی مثال دوں یا اپنی دوں، تو اگر ہم کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تو خریدتے وقت ہمیں ریلیف ملا، اور اگر ہم وہی پراپرٹی یا کوئی اور پراپرٹی بیچ رہے ہیں تو وہ ریلیف ختم ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ برابر ہو گیا. اچھا، پرچیز کے وقت ہم نے یہ بات انہیں سمجھائی تھی کہ جو بھی پراپرٹی پرچیز کر رہا ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں پہلے ٹیکس دے کے آ رہا ہوتا ہے. یعنی کہ وہ ایسا نہیں ہوتا اگر وہ اس کی سیونگ ہے، یا کہیں اگر اس نے سیلری پرسن ہے، یا اگر اس نے کوئی اور اپنی پراپرٹی سیل کی ہے تو اس نے ٹیکس دیا ہوا. تو ہمارے لحاظ سے اس ٹیکس کو ختم کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال انہوں نے پرسنٹیج ضرور کم کیا، لیکن اس کا مجھے کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آتا. پھر ایک اور ایک جو آپ انویسٹر ہیں اور آپ ایک بڑی انڈسٹری پہ آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہم انویسٹر نہیں ہیں، ہم ایک طرح سے بلڈر ڈیولپر ہیں جو ہم خود بلڈر ڈیولپر کا آپ کا بزنس وہ ہے، اور انڈسٹری کو آپ جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فائدہ نہیں ہوا، اور ایک طرف آپ یہ بھی بات کر رہے ہیں جو عام شخص ہے جو خرید و فروخت کر رہا ہے اس کو کتنا فائدہ ہوا ہے. وہ سنگل پراپرٹی اس کو بھی نہیں ہوا نا. میں نے یہی کہا کہ یہ ٹیکس ان کو ختم کرنا چاہیے تھا. جو پرچیز کے وقت آپ جو ٹیکس دے رہے ہیں نا، یہ بنیادی طور پہ یہ ٹیکس ان کو ختم کرنا چاہیے. میں اگر عام صارف کی نظر سے سمجھنا چاہوں تو وہ جو بات ابھی گردش ہو رہی ہے، کیونکہ ہم تو ایک عام آدمی وہی سمجھتا ہے جو لفظ وہاں سے نکل رہے ہیں، اور اسمبلی فلور پہ جو بات ہو رہی تھی، تو ایک عام صارف یہ سمجھ رہا ہے کہ اب میں پراپرٹی خریدوں گا تو مجھے پرابلم نہیں ہوگی. تو ایسا نہیں ہوا ہے. نہیں، میرے نزدیک تو دیکھیں پراپرٹی خریدنے میں تو کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوتا. ٹیکسز کے حوالے سے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ کم کیونکہ وہ جب اس وقت ہم تقریباً جو ہے نا 12%، 13% کے قریب جب بھی آپ کی پراپرٹی خریدتی ہے نا، تو آپ 10، 11، 12% ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. تو اس میں جس 2 ٹیکس کی بات میں نے ابھی آپ سے کی، اس کے علاوہ بھی ٹیکسز ہوتے ہیں جو آپ پے کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا پہلی بات تو دنیا بھر میں یا دبئی میں بھی یا مختلف جگہوں پہ یہ ٹیکس کی جو شرح ہے نا، وہ 3، 4، 5% سے زیادہ نہیں ہے، جو کہ 12، 13% پہ. تو ہم نے ان کو کہا یہ تھا کہ ایک پچھلی گورنمنٹ میں ایک دفعہ یہ 2% پہ آ گیا تھا. تو ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ اس کو 3، 4% پہ لے کر آئیں تاکہ ٹرانزیکشنز جو ہے نا وہ بڑھیں. آپ نے سنا ہوگا فائنانس منسٹر نے بھی اپنی گفتگو میں کہا کہ ہم ٹرانزیکشنز کو بڑھانا چاہتے ہیں. تو ٹرانزیکشنز بڑھانے کی مثال دینے کے لیے صرف میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ 1 کروڑ کی پراپرٹی اس وقت کوئی خریدتے ہیں تو آپ کو کوئی 10-12 لاکھ روپے اس پہ ٹرانسفر فیس دینی پڑتی ہے جب آپ لیز کراتے ہیں یا سب لیز کراتے ہیں. تو اگر یہ 2-3 لاکھ روپے پہ آ جائے گا تو ٹرانزیکشنز جو ہے نا وہ بڑھیں گی. اگر 100 ہو رہی ہیں تو وہ 1000 ہوں گی، 1000 ہو رہی تو 10,000 ٹرانسفر. حیرت کی بات یہ عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، ابھی میں اپنی انڈسٹری کی بات نہیں کر رہا. ہماری انڈسٹری میں ایک ٹیکس لگایا تھا انہوں نے گزشتہ سال بجٹ میں، FED، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی. وہ انہوں نے اس کا ریلیف دیا ہے، وہ اس کو انہوں نے ختم کیا ہے. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم نے ان کو جس وقت وہ ٹیکس لگانے جا رہے تھے تو ہم نے اس وقت بھی ان کو یہ بات بتائی تھی کہ وہ بلڈر اور ڈیولپر پہ لگایا تھا، اور وہ بھی لینا ہم نے آپ سے ہی تھا، یعنی کہ جو ہمارے کلائنٹ ہے، جو ہمارا اینڈ یوزر ہے، اسی سے لینا تھا. تو ہم نے ان کو یہ بتایا تھا کہ یہ ٹیکس کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کے پاس آئے گا نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹیکس ریونیو آپ کو جنریٹ ہوگا. تو وہ نہیں ہوا. تو بہرحال انہوں نے یہ ختم، تو آج سے کوئی 3-4 مہینے ہی پہلے انہوں نے یہ پلان کر لیا تھا، اور ہمارے ساتھ میٹنگز بھی ہوتی رہیں، اور انہوں نے اس کو کیبنٹ میں بھی بھیج دیا تھا. لیکن پتہ نہیں کیوں تاخیر ہوئی کہ اب جا کے اس کو انہوں نے بجٹ میں اناؤنس کیا ختم کرنے کے لیے. پھر اگر آپ یہ ایک پازیٹیو بات ہے، اس سے پہلے کی 2 باتیں نگیٹو تھیں. ایک اور جو اچھی پازیٹیو ہے وہ جو انڈسٹری کے لیے ہے کہ فائنانسنگ کی بات، مارگیج فائنانسنگ کی بات ہو رہی ہے، وہ بہت پازیٹیو ہے. وہ مارگیج فائنینسنگ اگر وہ ہو جاتی ہے، اور جیسے انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ وہ اس پہ بیٹھیں گے، مشاورت ہوگی اور پھر کس نتیجے پہ پہنچ کے وہ، تو اس میں بھی ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ سبسیڈائز فائنینسنگ کے اوپر ہوا، یعنی کہ 6-7% پہ، تو پھر اس کا فائدہ ہوگا. یعنی کہ بہت عام زبان میں یہ سمجھ لیں کہ آپ کوئی فائنینسنگ لیتی ہیں، اور جو آپ کسی گھر میں رینٹ پے کر رہی ہیں تو اس کی انسٹالمنٹ وہ تقریباً رینٹ کے برابر ہونا چاہیے. تو اس کا پھر ایڈوانٹیج فیل ہوگا، لوگ جو ہے نا پھر پرچیزنگ میں جائیں گے اور اپنی ذاتی پراپرٹی خرید سکیں گے. یہ ایک بہرحال مارگیج فائنینسنگ ایک اچھا ریلیف ہے. اچھا، پوری دنیا میں ہم نے دیکھا ہے، خاص طور پہ میں کراچی کی بات کروں کیونکہ میں اس وقت صرف ایک عام آدمی کے لیے، صارف کے لیے بات کرنا چاہ رہی ہوں. اسپیشلی پوری دنیا میں مارگیج کی پالیسیز ہیں. یہاں پہ ہم شاید اسلامی بینکنگ اور اس کے سلسلے میں ہم تھوڑے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن اسلامی بینکنگ بھی جو پیسہ لے رہی ہے وہ بھی ایک بہت خطیر رقم ہے.
جو کہ ایک عام آدمی تو نہیں افورڈ کر سکتا. فرض کریں کہ ایک گھر کا کرایہ 40,000 ہے, لیکن اسلامی بینکنگ بھی اس کو تقریباً 80-90,000 وہ دیتا ہے. ایک عام آدمی جو اپنے گھر کا کرایہ 40,000 روپے دے رہے, تو اس کے لیے بھی افورڈ کرنا بہت مشکل ہے اسلامی بینکنگ میں بھی. اچھا, اسلامک بینکنگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جو آپ کو فرض کریں بینک اس وقت اگر ہم آج کے ریٹ کی بات کریں کہ 11 اور پلس کا ایبور ریٹ اس کے اوپر وہ ایڈ کر کے وہ 13-14-15% پہ چلا جاتا ہے. تو اسلامک بینکنگ میں بھی وہ صرف ایک ماڈل ہے جو ماڈل چینج ہے, لیکن پرسنٹیج تقریباً آپ کے اوپر وہی لگتی ہے. ہم بالکل دوسری بات کر رہے ہیں. جیسے دنیا بھر میں آج بھی گلف کنٹریز میں بھی, یورپ میں بھی, امریکہ میں بھی 3-4-5-6% کے اوپر نا ہاؤسنگ فائنانس ملتا ہے, اور وہ لانگ ٹرم ہوتا ہے. بہت نارمل ہے مارگیج. وہ اسی وجہ سے نا آپ کو سوچیں, اگر آج آپ کو 15-16, یعنی کہ پہلے جب 22% تھی ہمارا انٹرسٹ ریٹ, تو اس وقت جا کے 25-26% پہ مل رہا تھا. تو 25-26 سے, اور اگر دنیا بھر میں یہ 3-4-5% ہے تو کتنا بڑا فرق ہے. تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں ان کو سبسڈائز ریٹ کے اوپر کرنا چاہیے. اچھا, یہ ایکسپیرینس سر میں ایک چیز آگے, پھر ہم آگے نکلتے ہیں. ویسٹرن کنٹریز کا تو مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ یہی ریٹس ہیں. کیا یہ جو ہم اپنے آس پاس دیکھیں, خاص طور پہ انڈیا میں دیکھیں یا بنگلہ دیش میں دیکھیں, تو اس کی آپ کو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں ایک پہلی بات تو یہ کہ ہمارے یہاں ابھی صرف کمرشل بینکس نے اس طرح سے کام شروع نہیں کیا جیسے کہ ان کو ہاؤسنگ فائنانس. اس سے پہلے ہمارے ایک ادارہ تھا HBFC کے نام سے, لیکن HBFC بھی اب وہ کام نہیں کر رہا ہے. انڈیا میں اس وقت تقریباً کوئی 12 سے 14 ادارے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں اس کام کو کر رہے ہیں, اور اسی طرح سے پھر ان کے جو ہے بینکس ہیں جو نہیں ہاں جی ہاں وہ 6-7% کے اوپر. جی ہاں, اصل میں یہ بات ہمارے فیصلہ ساز لوگ جو ہے ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا, یا دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ ریل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے نا, وہ ہمیشہ جو ہے وہ گرو کرتا ہے. اور گرو اس لیے کرتا ہے کہ ایک عام آدمی کی ضرورت ہے. اس وقت بھی ہمارا 12 ملین گھروں کی جو ہے نا ہمارے پاس شارٹیج ہے. تو اس کا مطلب نیڈ ہے, ضرورت ہے. تو یہ شارٹ فال ہے, اور ہر سال یہ شارٹ فال بڑھتا رہتا ہے. تو یہ سر جب تک اس انڈسٹری کو سپورٹ نہیں کریں گے اس وقت. اچھا, اس انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کا فائدہ کیا ہے اس بات کو بھی, یہ سیکنڈ لارجسٹ جاب پرووائڈر انڈسٹری ہے ایگریکلچر کے بعد. ایگریکلچر کے بارے میں ابھی آپ نے جب اقتصادی سروے آیا وہ تب بھی سن لیا, آنے والے دنوں میں بھی. اب اس میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے وہ اس طرح سے کراپ جو ہے نا وہ نہیں ہو سکیں, وہ سب اپنی جگہ ہے. تو اگر ایک سیکٹر میں آپ کو گروتھ نظر آ رہی ہے, اگر اس کو سپورٹ کریں گے تو اس کی گروتھ بہت بڑھ سکتی ہے. اور اس پہ ایک اور بھی بات میں بتا دوں, ریمیٹنس کی اس دوران میں بجٹ کے دنوں میں آپ نے بہت ساری بات سنی ہوگی. ریمیٹنس جو ہمارے پاس آیا ہے اس کا $38 بلین, جو کہ ابھی اس سال میں انشاءاللہ اس ماہ کے اندر 38 بلین تک ہم پہنچ جائیں گے. اس کا بھی 52% جو ہے نا وہ ریل اسٹیٹ سیکٹر میں آیا ہے. یعنی کہ ہمارے یہاں جو باہر سے بیٹھے پاکستانی ہیں وہ جو پیسے وہاں سے بھیج رہے ہیں اس میں میجر جو ہے وہ اس میں ریل اسٹیٹ میں ہی آ رہا ہے. تو اگر اس کو ریلیف دیں گے اور وہی عام آدمی کو اس میں ریلیف دیں گے, اس کی ٹیکسز کی شرح کو کم کریں گے, تو یہ اور ریمیٹنس جو ہے نا بڑھے گا. اور ریگولیٹ کریں گے. ریگولیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. اب تو یہ بجٹ پیش کیا جا چکا. اب میں ایک اور چیز ایک لے مین کے لیے پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے کہ فرض کریں کہ اگر کوئی, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مارگیج کی جو ویلیو ہے اور گھر لینے کے لیے حوالے سے جو ہے وہ کم کر دی جائے, باقی جو شرائع سود ہے وہ برقرار رکھی جائے, اس میں کم کیا جائے. نہیں, میں بالکل واضح, دیکھیے میں تو ظاہر ہے انڈسٹری کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, تو میں کنسٹرکشن انڈسٹری یا ریل اسٹیٹ بزنس کے بارے میں بات کروں گا. ویسے تو گریجولی ظاہر ہے یہ 22-24% سے ہوتا 11% تک پہنچا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے ابھی ہمارا انفلیشن جو ہے وہ تقریباً پہلے ابھی 4-4.5% یہ بتاتے ہیں, اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال میں 7-8% تک جو ہے نا انفلیشن رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں اس کو 7 اور 9 کے درمیان جو ہے نا اس کو 9% تک آنا چاہیے انٹرسٹ ریٹ کو, جو 11 سے. تو اگر یہ ویسے بھی 9% تک آ جاتے تو ہم تو 2-3% کا ریلیف مانگ رہے ہیں نا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سبسیڈائز کر دیں 2-3% ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے. تو اگر یہ 6-7% پہ لے آئیں گے تو اس کا, اچھا باقی بھی تو انڈسٹری کو یہ فائدہ ہونا ہے نا. اگر اس انٹرسٹ ریٹ کو کم کرتے ہیں, جو باقی انڈسٹری ہے اس کو بھی کم ریٹ کے اوپر فائنینسنگ ملے گی, تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوگا نا. ادھر وہ بھی اس کا بھی ایڈوانٹیج ہوگا, ادھر سے ہماری طرف فائنینسنگ آئے گی ریل اسٹیٹ سیکٹر میں, تو اس کا بھی لوگوں کو, عام آدمی.
ہر کام دیکھیں عام یہ بجٹ بنتا ہے یا ہم گھر کا بھی بجٹ بناتے ہیں تو اپنے گھر کے لوگوں کے لیے بناتے ہیں نا, عام آدمی کے لیے بناتے ہیں. تو یہ اگر ہم اس سوچ کے ساتھ اگر چیزوں کو پلان کریں گے تو ریلیف جو ہے نا وہ آپ عام آدمی کو دیں گے. اور ہمیں وہاں سے پیسے نکالنے چاہیے جہاں پہ پیسے ہمارے ایسے اداروں میں جا رہے ہیں جو کہ حکومتی ادارے ہیں, اور وہاں پہ وہ ظاہر ہے لاسز میں پی آئی کی مثال بہت لوگ دیتے ہیں, اسی طرح اور بہت ساری انڈسٹری ہے جو پرائیویٹائزیشن کی طرف جانی چاہیے تھی اب تک نہیں جا سکی ہے. تو وہاں سے ہم اگر 1000-2000 ارب روپے ہم وہاں سے بچاتے ہیں تو اس طرح کے ریلیف میں لوگ لے کے آنے چاہیے. اچھا, اسپیشلی اب ہم آتے ہیں کراچی کی طرف, ہم پہلے بھی اس بات کو ڈسکس کر رہے تھے, اور میں چاہتی ہوں کہ آج چونکہ ہم نے خاص طور پہ آپ کو مدعو کیا ہے تو آپ سے ہم اس کے بریفلی بات کریں. سر, کراچی کی زمین اور خاص طور پہ انڈسٹریل جو سیکٹر ہوتا ہے, یہ زمینیں کیوں اتنی مہنگی ہیں بنسبت دوسرے پاکستان کے شہروں کے مقابلے میں؟ اچھا دیکھیں, انڈسٹری کی زمین جو ہے نا بالکل مہنگی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ انڈسٹری کی جو انویسٹمنٹ ہے نا وہ ان کی مشینری پہ, ان کے انفراسٹرکچر کے اوپر ہونا چاہیے. ظاہر ہے وہ انویسٹمنٹ کا سائز بہت بڑھ جاتا ہے. تو اس میں گورنمنٹ جو پالیسی ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ الاٹمنٹ کرے لوگوں کو انڈسٹری کے حوالے سے, جو الاٹمنٹ پالیسی جو ہے شفاف اگر ہو, آکشن کی پالیسی ہو, تو لوگوں کا رجحان جو ہے نا وہ بڑھے گا سستی زمین کی طرف. اچھا, اب ہو یہ رہا ہے کہ اس میں بہت اہم مسئلہ جو ہے نا لا اینڈ آرڈر کا ہے, کہ ظاہر ہے جب آپ سستی زمین کی طرف جاتے ہیں تو وہ تھوڑا آؤٹ اسکرٹ میں ہوتی ہے, شہر سے تھوڑی سی باہر ہوتی ہے, تو لوگ اس میں ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کوئی ایشوز نہ ہو جائیں. میں مانتا ہوں اس بات کو کہ لا اینڈ آرڈر کا پہلے کے مقابلے میں کافی حد تک اس میں بہتری آئی ہے, لیکن بالکل اس بات کی ضرورت ہے کہ مطلب ایک انڈسٹریلسٹ جو ہے, ایک بزنس مین یا ایک عام آدمی 24 گھنٹے میں اگر اس کو کہیں اپنی فیکٹری جانا ہے, اپنے کسی جاب پہ جانا ہے, کام کے لیے جانا ہے, تو اس کو یہ خوف محسوس نہ ہو کہ یار میں راستے میں کڈنیپ ہو جاؤں گا, اسنیچنگ ہو جائے گی, میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے گا. تو جب تک آپ یہ انوائرمنٹ کریٹ نہیں کریں گے تو لوگ اس جگہ پہ جانے میں تھوڑی ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں. تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ انڈسٹری کی زمین جو ہے وہ کم قیمت کی ہونی چاہیے, اور اس کا طریقہ کار ہمیشہ یہ ہوتا ہے حکومتوں کا کہ وہ ایسے زونز بناتے ہیں جن زونز کے اندر جو ہے نا تمام ان کو مواقع ملتے ہیں, یعنی کہ وہاں انفراسٹرکچر ہوتا ہے, وہاں پہ بلک میں یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں, کیونکہ جب کوئی آدمی فیکٹری لگاتا ہے تو اس کو وہ تمام چیزیں چاہیے نا. تو وہ یہ ایک مستقل کام ہے. اگر آپ سستی زمین انڈسٹری کے لیے پلان کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ زونز بنائیں, وہاں پہ زمینیں الاٹ کریں, سستے داموں زمینیں الاٹ کریں. پالیسی بن رہی ہے, بنی بھی ہے, اب اس پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے کہ سندھ حکومت اس کے اوپر عمل درآمد کرے. اگر ہم کراچی کا ہی اور یہی چیز بالکل سیم ہاؤسنگ کے لیے بھی ہے, یعنی کہ ہاؤسنگ کو خاص طور پہ جو افورڈیبل ہاؤسنگ ہے اس کے لیے سستی زمین کی ضرورت ہے, اور وہ زمین صرف گورنمنٹ سے ہی مل سکتی ہے. تو گورنمنٹ جب جو ہے وہ سبسیڈائز ریٹ کے اوپر ہاؤسنگ سیکٹر کو زمین دے گی تو آگے جب وہ پاس آن ہوگی تو وہ کم قیمت کے گھر جو ہے وہ لوگوں کو مل سکیں گے. اچھا, یہ سلیبس سے تھوڑا ہٹ کے کوشچن ہے, لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو خاص طور پہ بلڈر حضرات ہیں ان کو وہ عموماً یہ کرتے ہیں کہ جی آگے کے بلاک تو لیگل ہوتے ہیں, پیچھے پوری زمین انلیگل ہوتی ہے. کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ ہاؤسنگ کی بات کر رہی ہیں آپ, ہاؤسنگ اسکیمز کی بات کر رہی ہیں؟ کی بات کر رہی ہوں. نہیں, اس میں دیکھیں دونوں طرح کے کام ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو جو بلڈر اور ڈیولپر کام کرتے ہیں جو کہ ریگولیٹ بھی ہوتے ہیں اور ہمارے ممبر بھی ہوتے ہیں, پھر سندھ بلڈنگ کنٹرول سے یا جو اور ادارے ہیں وہاں سے NOCs لے کے کام کرتے ہیں, ان کے لیے تو یہ کام کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن ایک ایسے لوگ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس نہ کوئی NOC ہوتی ہے, نہ کوئی انہوں نے کہیں سے ریگولیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اور وہ کسی بھی زمین پہ انلیگل زمین کے اوپر یہ کام کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو وہ اوور آل ساری زمین جو ہے وہ انلیگل اور قبضہ کر کے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے. وہ تو بالکل 100% غلط ہے. اچھا, اب اس میں جو سوال آپ نے کیا ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ فرنٹ کا بلاک کی زمین جو ہے وہ لیگل ہے اور اس کے علاوہ باقی زمین جو ہے وہ لیگل نہیں ہے. یہ ضرور ہوتا ہے
کہ اب جیسے بیریا تھا، بیریا کا ایک پورا پروسیس میں تھا. اسی پہ آنے والی تھی جب آپ نے یہ جملہ کہا نا کہ ہاؤس اسکیم وہ زمین جو ہے سستی دے دی جائے جی. تو پھر کانفلکٹ وہاں پہ بھی تو یہی سب کچھ ہے کہ بہت سستی زمین وہ مل گئی تھی. اچھا اب اس میں بھی تھوڑی سی جیسے کہنا چاہیے نا کہ پورے کام کو ایک دم صفر سے خراب یا غلط کہہ دینا بھی مناسب نہیں ہے. اس میں کہیں نہ کہیں دیکھیں غلطیاں ہوتی ہیں، اداروں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور افراد سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے دن سے رولز ریگولیشن کو جو ہے وہ فالو کریں، اور جہاں جہاں ان اداروں سے ان کے این او سیز کی ضرورت ہے وہ این او سیز بھی لیں. تو یقیناً کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن دیکھیں جب تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کہیں پہ بھی آ جاتا ہے کسی بھی زمین پہ یا اسکیم میں یا کسی بلڈنگ پہ، تو اگر آپ اس کو بالکل یہ کہہ کے غلط کہہ کے اور اس کو ختم کر دیں تو اس کا نقصان جو ہے نا الٹیمیٹلی جو ہے وہ تھرڈ پارٹی یعنی کہ جو عام آدمی ہوتا ہے اس کو ہو رہا ہوتا ہے. اچھا عام آدمی یہ دیکھتا ہے کہ یار انہوں نے کون کون سے اداروں سے این او سی لی ہوئی ہے، کنسٹرکشن ہو رہی ہے، کتنا بن گیا ہے، اس کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے. اب وہ بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو اس میں میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ غلطیاں اداروں، تو اس کو بھی اس کے طریقہ کار موجود ہیں، اس کو ریگولرائز کیا جا سکتا ہے. وہ نقصان اگر گورنمنٹ کو اگر کسی نے پہنچایا ہے تو وہ اس سے ریکور کیا جا سکتا ہے. لیکن اس طرح سے لوگوں کا اعتماد ختم نہیں کرنا چاہیے. اب جیسا بھی آپ نے نسلہ کا نام ذکر کیا تو نسلہ میں یہی ہوا کہ ایک بنی ہوئی بلڈنگ جو ہے نا وہ ایک چھوٹے سے حصے کو لے کے اور اس کے نتیجے میں لوگوں کا جو ہے وہ اعتماد ختم ہوا. تو یہ چیز جو ہے نا کسی بھی انڈسٹری کے لیے خطرناک ہوتی ہے. اچھا جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پہ کراچی کی بات بھی ہم کر رہے ہیں، اور یہ چیزیں بھی ایک عام جو ہمارے ابھی ناظرین سننا چاہتے ہیں کہ مسائل ہو کیا رہے ہیں اور کیوں ہیں. اسپیشلی ہم کراچی کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ گنجان آبادی، اور وہ بھی وہ آبادی کی جہاں پہ پورے پاکستان سے لوگ آ کے آباد بھی ہو رہے ہیں، رہ رہے ہیں. جب پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں، چاہے وہ چھوٹا کوئی کام کرنے والا مزدوری کیوں نہ ہو، اسے بھی گھر کی ضرورت پڑتی ہے. اور پھر یہ کچی آبادیاں جس طرح بڑھ رہی ہیں وہ بھی ایک اس کو بھی ریگولائز کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح سے، کیونکہ اب یہ معاملہ آنکھیں چرانے والا نہیں ہے. سر آگے چلتے ہیں، اب ہم آتے ہیں سندھ کے بجٹ کے. جس طرح سے بات کی جا رہی 3000 ارب سے اوپر کا بجٹ جو ہے وہ اس وقت گورنمنٹ پلان کر رہی ہے. دوسرے شعبے تو اپنی طرف ہے جس پہ ہم آگے چنک میں بات کریں گے. اگر میں کہوں کہ جو تجاویز آپ نے دی تھیں وفاق کو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں جیسے ایجوکیشن کے معاملے میں گورنمنٹ سندھ نے وفاق کی بات نہیں سنی، وفاقی ایجوکیشن ادارے کی بات نہیں سنی، بلکہ اپنی پالیسیز بنائی ہیں انہوں نے؟ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ابھی بھی جو آپ بات کریں اس کو سندھ کی سطح پہ لاگو کیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ کراچی اور سندھ کی ڈیمانڈز الگ ہیں اور سندھ گورنمنٹ کو اس پہ انویسٹمنٹ کی بات کرے؟ بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیں ایک تو تمام صوبوں کی انوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہے. کراچی کی انوائرمنٹ کراچی کو منی پاکستان بھی اسی لیے کہتا ہے کہ پورے پاکستان سے آئے ہوئے لوگ ہیں یہاں پہ، اور روزگار کے مواقع چونکہ سب سے زیادہ ہیں تو لوگوں کا رجحان کراچی کی طرف بنتا ہے. پہلی بات تو میں یہ چاہتا ہوں، دیکھیں کچی آبادی کا کلچر ختم ہونا چاہیے. یہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی تھیں وہاں گریجولی ختم ہوا ہے، اور یہاں بھی اس پہ لیجسلیشن ہونی چاہیے. اور ہر انسان کی بنیادی ضرورت میں سے جیسے گھر مکان ایک بنیادی ضرورت ہے، تو اس کو ایک اچھی انوائرمنٹ بھی اس کی ایک بنیادی ضرورت ہے. اچھا سر، میرے خیال ہے کہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور ہم اس پہ تفصیل سے بھی بات کرنا چاہیں گے. ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، اسپیشلی کراچی والوں کے لیے اور سندھ گورنمنٹ کے لیے. مجھے پتا ہے کہ آفیشیلس یہ پروگرام ضرور دیکھتے ہیں، تو آپ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو سجیشنز ہم آپ کو انڈسٹری کی طرف سے پہنچا رہے ہیں وہ یقیناً کراچی اور سندھ کے لیے نہ صرف بہتری ہے بلکہ آپ کی گورنمنٹ اور آپ کی سیاست کے لیے بھی بہتر ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور سندھ گورنمنٹ کس طرح سے اپنے بجٹ کو استعمال کرے گی، کیا سلسلہ ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن کچھ دیر میں مجھے جوائن کریں گے سید شفیق صاحب، آپ کا تعلق KCCI سے ہے. سر آپ کی طرف آتے ہیں. افضل حمید صاحب، کیا سمجھتے ہیں اس وقت اگر سندھ اپنے بجٹ کو استعمال کرنا چاہے یہاں پہ سڑکوں پہ چیزوں پہ، تو آپ انڈسٹری کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے حالات کیا ہیں؟ وہ تو ہم بھی جانتے ہیں، لیکن آپ اپنی نگاہ سے کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں کسی بھی سٹی کے لیے نا، شہر کے لیے بنیادی انفراسٹرکچر جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے. تو کراچی کا تو بہرحال ایک معاملہ یہ رہا ہے کہ کراچی کا انفراسٹرکچر جو اس کی ضرورت ہے، جو اس کی پاپولیشن ہے اور جو اس کا بزنس اسٹرکچر ہے اور جو کچھ وہ ریونیو وفاق کے لیے جو ہے یہاں سے کما کے دیتا ہے، تو اس کا رائٹ بھی ہے
کہ میجر جو انفراسٹرکچر ہے اس پہ جو کاسٹ آیا وہ لگنا چاہیے. جیسے آپ K4 کے بارے میں بھی سنتی ہیں, پانی کی شارٹیج ہے, K4 جلد سے جلد مکمل ہونا چاہیے. اب میں اگر اپنے سیکٹر کی بات کروں تو میرے سیکٹر کی بہت ساری اسکیمز ایسی ہیں جہاں پہ انفراسٹرکچر ہے ہی نہیں. یعنی کہ ہمارے بلڈنگز پروجیکٹ جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہاں روڈیں کم مکمل نہیں ہوتی ہیں, اور اگر بنی ہوئی بھی ہوتی ہیں تو بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں. وہاں پہ بلک میں پانی نہیں ہے. الیکٹرکسٹی کا معاملہ ظاہر ہے وہ وہاں آہستہ آہستہ الیکٹرک وغیرہ تو ظاہر پرائیویٹ سیکٹر میں ہے تو وہ تو اپنا بہرحال کام کرتے ہیں, بہت مہنگا ہے لیکن بہرحال کرتے ہیں. تو جب تک آپ انفراسٹرکچر نہیں لے کر آئیں گے نا تو یہ وہ جو اکنامی کے اندر ہماری جو انڈسٹری کا جو رول ہے نا اور جس طرح سے ہم اس کو رول پلے کر سکتے ہیں وہ پوری طرح سے اس سوئنگ کے ساتھ ہو نہیں پاتا. بلکہ میں تو ذاتی حیثیت میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے, آپ ہمیں صرف انفراسٹرکچر دے دیں اور بلک میں یوٹیلیٹیز دے دیں. ہم اس سے کہیں زیادہ آپ کو واپس کریں گے جتنی آج ہم آپ کو ٹیکسز کی شکل میں دے رہے ہیں. اور ہم جو حکومتوں کا کام ہے یعنی کہ گھر فراہم کرنا, مکان فراہم کرنا تو یا روزگار فراہم کرنا, وہ سارا کام ہماری انڈسٹری آپ کو کر کے دے رہی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کے ہر آدمی کی ضرورت ہے, کہ ہر علاقے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ بنیادی انفراسٹرکچر پہنچے. اور ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ لا اینڈ آرڈر بھی اس کا ایک پارٹ ہے. ہم اپنی جو انڈسٹری ہے اس کے حوالے سے ہم اور بھی سندھ گورنمنٹ سے ہمیشہ بار بار بات کرتے ہیں, اس پہ کام بھی ہو رہا ہے کہ لینڈ گریبنگ, انکروچمنٹ کے ایشوز, میں خود اس کمیٹیوں کا پارٹ ہوں. ہم یعنی کہ جو آپ خود اس شہر میں مختلف جگہوں سے گزرتے ہوں گے, آپ کو سروس روڈ پہ گزرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی, تو وہ سروس روڈز خالی ہونی چاہیے اور فٹ پاتھس خالی ہونے چاہیے تاکہ ایک عام آدمی, ایک فیملی ایک اچھے طریقے سے زندگی کو گزار سکے. ایک بات میں اور پورے سندھ کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں جو بات بار بار ہمارے ذہنوں میں بھی ہوتی ہے کہ دنیا بھر کے اندر نا ایک لیونگ اسٹینڈرڈ ہے. مطلب اگر کوئی ارب پتی بھی ہے, کوئی مڈل کلاس کا ہے, کوئی لوور مڈل کلاس کا ہے, وہ انکم کے لحاظ سے نا اس کا لیونگ اسٹینڈرڈ اس سے نیچے نہیں آتا. تو ہمیں بھی نا ایک لیونگ اسٹینڈرڈ جو ہے نا کم از کم سیٹ کرنے چاہیے کہ منیمم جو ہے نا وہ لیونگ اسٹینڈرڈ یہ ہے تاکہ ایک جو فیملی ہے اس کے اندر احساس محرومی ختم ہو. احساس محرومی جو ہے نا وہ اچھا, اس کا بڑا اثر پڑتا ہے آئی کیو لیول پہ بھی انسان کا. ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی کیو لیول بہت زیادہ لوگوں کا ڈاؤن ہو چکا ہے, اس لیول پہ نہیں ہے, تو اس کی وجوہات کہیں نہ کہیں لیونگ اسٹینڈرڈ پہ بھی آتی ہے. اور اس وقت مجھے اس وقت جوائن کر چکے ہیں سعید شفیق صاحب, KCCI صاحب کا تعلق ہے ایسے پروگرام میں, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی شکریہ آپ کا. سعید شفیق صاحب, اس وقت وفاقی بجٹ پیش کیا جا چکا اور اب سندھ گورنمنٹ کی تیاریاں ہیں. کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنی وزراء سے بھی انہوں نے کہا, اسمبلی ممبر سے بھی انہوں نے کہا کہ جناب آپ اپنے طور پہ اسکیمز بھی لے کے آئیں, بتائیں کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت سندھ میں ہم کہیں کہ اس شعبے کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اور کراچی کی سطح پہ اس شعبے کو سب سے زیادہ ضرورت ہے, تو آپ کیا اس پہ کامنٹ کریں گے؟ جی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مدعو کیا اپنے پروگرام میں. دیکھیں کراچی کے ساتھ تو ناانصافی کو تسلسل دہائیوں سے چل رہا ہے, اور ہر وہ وقت جب آتا ہے یہاں پہ کہ ایک نئی گورنمنٹ کی تشکیل ہونے لگتی ہے, لوگ پرامید ہو کے پولیٹنگ اسٹیشن جاتے ہیں, ووٹ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ووٹ دیتے ہیں کہ شاید ان کو اپنے مسائل سے نجات مل جائے گی. بجٹ اس حوالے سے کراچی ایک میں دیکھوں تو انتہائی مایوس کن ہے میرے لیے, بہت زیادہ مایوس کن ہے, کیونکہ صرف 3.5 ارب روپے جو رکھے ہیں اس شعبے کے لیے, میرے ذہن میں نہیں آ رہا, بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. K4 کے لیے جو ہے وہ رکھے ہیں 3.5 ارب روپے. تو K4 میں اس میں کیا ہو جائے گا 3.5 ارب روپے سے؟ 10 سال سے یہ منصوبہ لٹکا ہوا ہے, کراچی کی شہری پانی کی بوند بوند کو ترسے ہوئے ہیں. کراچی کا ایک مسئلہ نہیں ہے, کراچی تو مسائل کا گڑھا اور انبار ہے, اور یہ وہ گدھا ہے جو پوری گاڑی کو کھینچ رہا ہے اور اس گدھے کو کوئی ہاتھ چلانے والا نہیں ہے انفارچونیٹلی. تو یہ تو کراچی انتہائی مایوس کن ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ موٹر وے کا وہ سیکشن جو سب سے پہلے اصولاً تعمیر ہونے چاہیے تھا, کیونکہ پورے ملک کے ٹریفک کا دباؤ کراچی کی طرف ہوتا ہے, اور جب کراچی سے نکلتا ہے تو میرے حساب سے تو جو ڈیزائننگ ہونی چاہیے تھی, ان مائی اوپینین, ہو سکتا ہے دوسری شہر اتفاق نہ کریں اس سے, تو اگر سب جگہ 3 لین کی بنی تو یہاں پہ جتنا ٹریفک کا دباؤ ہے, اور جب نکلے گا سارا ٹریفک, ہیوی ٹریفک خاص طور پہ جب نکلتا ہے تو وہ ساری لائنیں گھیر کے چلتا ہے, آپ کو جگہ نہیں ملتی ہے چلنے کی. تو یہاں کم سے کم 3 لائن کے بجائے 4 لائن کا یہاں سے لے کے سکر یا مقام تک جو ہے نا یہ موٹر وے کو تشکیل دینا چاہیے, نئے بنانا چاہیے درج کو. یہاں تو وہ 4 لائن کیا, یہاں تو سکر تک موٹر وے کے لیے جو پیسے رکھے وہ بھی مایوس ہے. مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ 2-4 سال میں بھی یہ مکمل ہو جائے گا یا یہ اس کا کام پہلے تکمیل تک پہنچے گا. تو
ये नाइंसाफियां नजरअंदाज करना, बेसिक नेसेसिटीज का इशू है। हमारी जिंदगियां गुजर गई, वो सहूलियात जो हमें एक आम शहरी की हैसियत से एज पाकिस्तानी हमें मिलनी चाहिए थी, आज भी वही प्रॉब्लम उससे जान नहीं छूट रही है। पानी का मसला है, बिजली का मसला है, रोडों का मसला है, स्ट्रीट लाइट का मसला है, हेल्थ के इशूज हैं, एजुकेशन के इशूज है। कौन से इशू है जो यहाँ पर नहीं है? एक जंगल बन गया पूरा कराची, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। रिश्वत के पैसे दो, दूसरों की जेब गरम करो और जो मसले बगैर पैसे के आप बना के तंगी कर लो, रोड घेर लो। यहाँ पे इंक्रोचमेंट का मसला इतना है, रोड घेर के तंग करती है। आप जो सफर आपको 15 मिनट में करना चाहिए वो एक डेढ़ घंटा लगता है आपको पहुंचने में। तो ये नाइंसाफी कब खत्म होगी? मेयरशिप है या जो भी सिस्टम है यहाँ का वो बिल्कुल नाकाम और नकारा है। उससे कोई नतीजा हमें नहीं मिल रहा है। आप खासतौर पर रोड्स के हवाले से आपने बात की, अगर मैं आपको देखूं और तायराना निकाह डाली जाए, अच्छा खासा BRT का मंसूबा बन चुका है और अभी आसिफ समसम साहब हमारे साथ प्रोग्राम में कुछ दिनों पहले मौजूद थे। उन्होंने एक अनोखी सी बात उन्होंने कही है, लेकिन शायद सिंध गवर्नमेंट इस बात को ले, आप क्या कहेंगे? उनका ये कहना था, वो ये कहते हैं कि जनाब जितना बन चुका है अब इसको मजीद इसमें 4 गुना और पैसा लगने वाला है, इससे बेहतर है कि पैसा बचा के इसको ख़त्म कर दिया जाए। ये बड़ा प्रोजेक्ट किसी के काम का नहीं आएगा। आपकी क्या राय है इस हवाले से? नहीं, देखिए प्रोजेक्ट अगर उनकी राय ये थी तो ये प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले सोचना चाहिए ना कि जब आप जिस चीज की आप फिजिबिलिटी बना रहे हैं, आप डिजाइनिंग कर रहे हैं, आप सारा कुछ वॉचिंग करने के बाद एक मंसूबा काबिल अमल होता है, तो उसके बाद उसकी फाइनेंसिंग शुरू होती है या उस पर काम जो है शुरू होता है। आप मंसूबा आदम मुकम्मल करने के बाद ये छोड़ दें, मंसूबा किसी काम का नहीं है। नहीं सर, तो ये गवर्नमेंट की तो एक अलग सोच है। ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो वाकई इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं या वाकई इस शोबे में भी काम करें या समझते हैं कि जनाब ज़मीन को कहाँ से कितना निकालना चाहिए था। एक तो रेड लाइन वाला मंसूबा भी हमारा जो चला था, ग्रीन लाइन वाला, वो अपनी तौर पे कामयाबी से चल रहा है, जो कि हम देख रहे हैं। लेकिन ये जो खास तौर पर हम देखें कि सड़कों की आप बात कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि BRT कितना फिजिबल है हमारे लिए, कराची वालों के लिए? देखिए, मैं तो नहीं समझता कि उसमें कोई नाकामी मुझे तो नजर नहीं आती है सर। आप कोई फैसिलिटी देते हैं तो लोग फैसिलिटेट होते हैं, उस सहूलत से जो दी जाती है उनको फायदा उठाते हैं। ये तो टेम्पररी सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। आपने देखा कुछ बसें लाई, 150 बसें ला के कराची की सड़कों पे चला दी। आप देखिएगा 5 साल बाद इन बसों का वजूद नहीं मिलेगा। क्या हम आज देखें 3 दफा? इससे पहले आप BRT की बात करें, ऐसा किसी की बसें चला करती थी हमारी तालिब इल्मी के जमाने में, और वो कहाँ गई? वो सिंध रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन किधर चली गई? खत्म हो गई, उसकी बसें भी खत्म हो गई। सब तो हम वक्ती तौर पर टीका लगा के दर्द जो है ना उसको पेन को किल करने की कोशिश करते हैं। हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी नहीं करते कि हम इन मसाइल से इन जो जिन्होंने हमें घेरा हुआ है इससे हम निजात हासिल करें मुस्तकिल तौर पे। पानी का क्या सोल्यूशन है? आज भी 18-20 हजार रुपए के लोग टैंकर खरीद के लाते हैं। एक बिना वजह का टैक्स आपने उस पर ठोक दिया। जो बेचारा 35,000-40,000 रुपए तनख्वाहदार है, वो उसका गुजर बसर ही मुश्किल हो रहा है। वो कहाँ से करेगा? चूंकि हम प्रोग्राम के आखिरी मराहिल में हैं, तो मैं आपसे कुछ लफ्जों में कराची के सिंध की तालीम के हवाले से पूछना चाहूंगी कि अगर सिंध की तालीम के हवाले से आप क्या समझते हैं, कितना पैसा लगना चाहिए ओवरऑल? आपको लगता है कि बजट का इतना हिस्सा तो जनाब इस वक्त वो हालात हो गए कि सिंध को खास तौर पर तवज्जो देने की जरूरत है? देखिए, सिंध को नहीं, मैं तो पाकिस्तानी इसमें बात करूंगा, क्योंकि तालीम जो है ना वो तो आपको बेरहते कम से कम शऊर जरूर देती है कि शऊर आ जाता है इंसान के अंदर। मगर बदकिस्मती है, आपने तालीम में भी कराची का हाल देखिए। पिछले दिनों जो कराची बोर्ड, मैट्रिक बोर्ड और इंटर बोर्ड ने जो नताइज दिए हैं, इसके पीछे तो एक बड़ी गहरी साजिश मुझे नजर आती है कि आपने उन बच्चों का रास्ता रोकने की कोशिश की जो आगे आपको ये एक मखसूस जुबान बोलने वालों के लिए रास्ता आपने क्लियर करने की कोशिश की है। मैं बहुत मदद के साथ ही कह रहा हूँ, मैं इंसानियत रखता हूँ ना, तासुबी आदमी हूँ, मगर इस किस्म के जो मामला आप करते हैं उससे बिल्कुल ये जो लोग समझदार हैं, बादशाह, उनको सब चीजें खुद ही नजर आती हैं। या तो आप प्राइवेट पढ़ाइए, कैम्ब्रिज सिस्टम पे ले जाइए, अपने बच्चों को O-लेवल कराइए, उनको प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आला तालीम दिलाइए, और उसके बाद यहाँ देखें जो बच्चे पढ़े लिखे बाशऊर हैं और अच्छी तालीम काबिलियत रखते हैं वो यहाँ रुकने को तैयार नहीं। आपका सारा टैलेंट तो माइग्रेट कर रहे हैं यहाँ से पाकिस्तान से, सब निकल के जा रहे हैं। कोई बच्चे हैं जो यहाँ रुकने को तैयार है? सिक्योरिटी आपके पास नहीं है, बेसिक नेसेसिटीज की मैंने बात कर ली, आपके पास नहीं है। वो अपना फ्यूचर ही नहीं देखता यहाँ पे। वो क्या कहता है यहाँ रह के मैं क्या करूंगा, मैं तो निकल जाऊंगा। तो आप वो टैलेंट जिसको आप बरसों मेहनत करके तैयार करते हैं इस मुल्क के लिए, कौम के लिए, वो टैलेंट यहाँ रुकने को तैयार नहीं है। तो आप जो आगे भागदौड़ है हुकूमत की, या दूसरी जिम्मेदारियां हैं,
वो किन लोगों पर डालेंगे जब आपके पास अहल लोग ही नहीं है उसके लिए। और ये नजर आता है बहुत सारी चीजों में हमें कि अच्छा, मैं अभी से ये बताती चलूँ सही शफीक साहब, आप इस मौजू पे ज़रूर हमारे स्टूडियो पे आइएगा, हम एक और इस पे जो है प्रोग्राम भी हम करेंगे क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। और बहुत शुक्रिया सही शफीक साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपकी तरफ मैं आती हूँ और आप ही से आखिरी मराहिल में यही क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि ख़ास तौर पर सिंध की तालीम के हवाले से आप क्या समझते हैं, कितनी हुकूमत की तवज्जो है इस वक्त? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि सिंध में तालीम के हवाले से बिल्कुल भी तवज्जो ना होने के बराबर है। इसलिए कि ज़ाहिर है हमने भी अपनी बचपन नौजवानी गुजारी तो बहुत बेहतर सूरत हाल थी। यहाँ पे जो गवर्नमेंट के स्कूल्स या गवर्नमेंट कॉलेजेस होते थे या यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो बहुत अच्छा डिलीवर कर रही थी। तो बड़े नाम यहाँ से निकले सारी, बिल्कुल तमाम जितने भी यहाँ पे, बल्कि मुझे याद है कि गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस में दाखिले लेने में इश्यूज होते थे, लोगों को दाखिले नहीं मिलते थे, एडमिशन नहीं मिलती, प्राइवेट कल्चर उसके वजह से आना शुरू हुआ। तो बहरहाल ये एक तकलीफ दह बात है, ये कोई खुशी की बात नहीं है ये बात कहनी, क्योंकि आज के इस दौर में भी यानी कि 21वीं सदी के में भी जो है ना हम इस इशू को डिस्कस कर रहे हैं कि जो है वो हमारे यहाँ तालीम की का म्यार क्या है। हमें तो इस पे म्यार पे नहीं, हमें तो इस पे बात करनी चाहिए थी कि आज हम कहाँ खड़े हुए हैं, अभी दुनिया कहाँ है और हम कहाँ हैं। तो अभी हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ अब गोस्ट स्कूल हैं, यानी कि सिंध में आप जाएं, कराची में भी गोस्ट स्कूल हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन्स ही नहीं लोग लेते हैं। तो ये बहुत ही यानी कि तकलीफ दे और दुख वाली बात है। हमें इसको इम्प्रूव करना चाहिए और हमें इसको जो है ना बिल्कुल उस सतह पे लेके आना चाहिए जो आपका टाउन्स की सतह पे, यूनियन काउंसिल की सतह पे पूरी दुनिया में इसी तरह से काम होता है। यानी कि जो मकामी लोग होते हैं, जो एजुकेशनलिस्ट होते हैं, जो अपना कोई बैकग्राउंड रखते हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाता है, कम्युनिटी बेस उनको इन्वॉल्व करके उस स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाता है। बिल्कुल सर, और मैं बस एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि असल में हमारे यहाँ दो चीज़ों की बहुत कमी नज़र आती है। एक तो ये कि जो वजारतें हैं, उन वजारतों को जो अपनी जिम्मेदारी काम करना चाहिए, जो उनसे मुताल्लिक इदारे हैं वो डिलीवर नहीं कर रहे होते, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, कोई से भी जो भी इदारे हैं। तो अगर वो अपना काम करे तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। बिल्कुल जनाब, बहुत सर आपका शुक्रिया, अपने कीमती वक्त में से आप यहाँ पे आखिर में जो सर ने बात की है अकाउंटेबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो चीज़ें नहीं चलेगी। करप्शन सबसे बड़ा इशू है और जहाँ बहुत सारी बातें हुई प्रॉपर्टी के हवाले से और चीज़ों के हवाले से, वहाँ एक दुखती रख तो है। जब गवर्नमेंट स्कूल्स की बात हुई तो हम तो ये सुनते आए थे कि गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन के लिए लोग अपने बच्चों की उम्रों में झूठ तक बोलने पे मजबूर हो जाते थे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन 6 साल से पहले मिलता नहीं था। आज वही स्कूल है कि जहाँ पे एडमिशन मिल नहीं रहे और अगर कोई गलती से चला जाए तो वो लोग होते हैं जिनको पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। ये गजब सूरत हाल है। सिंध गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ों में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तब्दीलियाँ आ रही हैं लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि वाकई वो तमाम चीज़ें ठीक हो। मेरे मुल्क वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।